नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने तारीख रकम कर दी है और अब तक का सबसे बड़ा हमला इसराइल पर कर दिया है और एक हमले के अंदर 70 इजरायली फौजी मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। ये अपनी नौयत का इस पूरी जंग का वाहिद अटैक है, बल्कि इसराइल की तारीख का ये अपनी नौयत का वाहिद अटैक है कि एक बेस को निशाना बनाया गया हो, और वो भी हाइफा की हसास तरीन बेस, जहां पर उनका आर्मी चीफ होता है, जहां पर उनके डिफेंस मिनिस्टर और तमाम जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो तवातर के साथ विजिट करते रहते हैं। उस हसास तरीन बेस को निशाना बनाया गया हो और इस एक हमले के अंदर, सिर्फ एक हमले के अंदर 70 इजरायली फौजी मारे गए और जख्मी हो गए हों। यह हमला वाकईतन इसराइल को उसके घुटनों के ऊपर ले आया है और इसराइल के जो इत्तेहादी हैं वो इस वक्त सकते में हैं कि यह हुआ क्या है। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पहली बार रूस का ये जदीद तरीन ड्रोन यहां पर इस्तेमाल हुआ है और अब से पहले ये वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई थी। और इसराइल का जो आर्मी चीफ है वो इस हमले का निशाना था और हिजबुल्लाह ने बताया जा रहा है कि अपने जो क्वालिटेटिव वेपन्स हैं, जो असली हथियार हैं, उनका मुजाहरा यहां पर शुरू कर दिया है। और हिजबुल्लाह ने बताया है कि अब हर बेस की यही हालत होगी, हर बेस की यही हालत हो गई और हम हाइफा को क्रियाज शमुना बना देंगे। इसके अलावा लेबनान बॉर्डर पर जो क्लैशेस जारी हैं वहां से भी ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं। इस एक हमले के अलावा भी हिजबुल्लाह ने दीगर बेसेस को निशाना बनाया है, जिसमें मोसाद की 7200 बेस भी शामिल है। और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका ने अब अपने मिलिट्री पर्सोनल्स डायरेक्टली इसराइल के अंदर डिप्लॉय कर दी हैं। यह अब तक की एक और बहुत बड़ी खबर, अमेरिका ने अपने फौजी बराह रास्त इसराइल के अंदर डिप्लॉय कर दिए। इससे पहले अमेरिकी एयर डिफेंस के डिप्लॉय होने की इतला सामने आ रही थी, लेकिन अब अमेरिकी फौज बराह रास्त तौर पर कम्बैट पोजीशन के अंदर आ चुकी है। तो बहुत तेजी के साथ चीजें बदल रही हैं। ये ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, नया दिन है, नई एस्केलेशन है और नई रियलिटी का आगाज है। हिजबुल्लाह ने इस जंग का नक्शा बदल के रख दिया है और जदीद तरीन एयर डिफेंस और हसास तरीन इसराइली बेसिस, जहां पर बैठकर इसराइली लेबनान पर हमलों का और फलस्तीन पर, गजा पर हमलों की तैयारी कर रहे थे, जहां पर पायलट्स थे और उनको जो है वो सिर्फ एक ड्रोन के साथ जो है वो निशाना बना दिया और उनके तमाम जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी की 75 साला बर्तरी है उसको हिजबुल्लाह ने जो है वो चैलेंज कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक तारीख में उन पर आज तक ऐसा हमला नहीं हुआ। एक दफा मतलब 80s की बात है जब इजरायली फौज लेबनान के अंदर मौजूद थी, तब एक हमले के अंदर गालिबन उनके 80 फौजी हलाक हुए थे। मतलब वो तारीख का उनका सबसे बड़ा हमला था कि एक ही हमले के अंदर 80 फौजी मारे गए। लेकिन वो हमला लेबनान में हुआ था जब 1982 में इसराइल लेबनान के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन इसराइल की ऑक्युपाइड टेरिटरी के अंदर और हाइफा के अंदर, उनकी हसास तरीन बेस के अंदर आज तक इस तरह का जो हमला है वो नहीं हुआ। और बताया नाज़रीन ये जा रहा है कि रूस का फाइबर ऑप्टिक ड्रोन इस्तेमाल किया गया है। यह ड्रोन अब तक सिर्फ और सिर्फ रूस ने यूक्रेन में इस्तेमाल किया है और यह टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अभी तक किसी को नहीं दी है। दुनिया में रूस के अलावा किसी के पास यह टेक्नोलॉजी नहीं है। और आज वो जो मैंने आपको बताया ना कि इसराइल के इत्तेहादी और नेटो वो सकते में आ गया कि यहां पर चल क्या रहा है मिडिल ईस्ट में, ये रशिया मिडिल ईस्ट में कर क्या रहा है। वो फाइबर ऑप्टिक जदीद तरीन ड्रोन जिनको कोई रेडार पकड़ नहीं सकता, कोई रेडार इन ड्रोन्स को नहीं पकड़ सकता, वो हिजबुल्लाह के पास आ गए। ईरान के पास नहीं, हिजबुल्लाह के पास वो ड्रोन आ गया और हिजबुल्लाह ने वो ड्रोन इसराइल के ऊपर दाग दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट मामला हो गया है। मतलब जंग बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर चली गई है। इसलिए नेटो में खलबली मची हुई है कि यहां पर हुआ क्या है। और ये जहां पर जाकर टकराया, ये हाइफा के साउथ में एक बेस है। मतलब हाइफा का साउथ कौन सा बनता है, हाइफा का जो हिस्सा मतलब तिल अवीव की तरफ अगर आप जाएं तो वो साउथ बनेगा, अगर हाइफा से आप लेबनान बॉर्डर की तरफ जाएं तो वो नॉर्थ बनेगा। तो इसका मतलब यह कि हाइफा मरकजी शहर से गुजर कर आगे जाकर यह हमला हुआ। यानी जो हाइफा और तिल अवीव और उसके दरमियान का एरिया, ये तो सबसे ज्यादा हसास एरिया है, मतलब ये तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है। और फिर इन दोनों शहरों से जब आप यरूशलेम की तरफ आते हैं तो वो जो सेंटर का एरिया बनता है ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है। तो उस जगह पर जो उनकी बेस है उसको जो है वो निशाना बनाया गया। और इंटरेस्टिंग बात नाज़रीन क्या है, इसराइली मीडिया इस चीज पर ज्यादा हैरान है और सकते के अंदर है कि ये ड्रोन उस वक्त जाकर टकराता है। नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प बात है और ये हिजबुल्लाह की जो इंटेलिजेंस सलाहियतें हैं, जो वो इंटेलिजेंस ड्रोन्स भेजते रहे, फुटेजेस हासिल करते रहे, ये उसका मुंह बोलता सबूत है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन उस वक्त जाकर टकराता है जब इसराइली फौजी एक ही कमरे के अंदर
ڈنر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو اسرائیلی میڈیا اس بات کے اوپر چیخ رہا ہے کہ حزب اللہ کو کیسے پتا کہ ایک ہی کمرے میں کب اسرائیلی فوجی کھانے کے لیے اکٹھے ہوں گے, اور اتنی بڑی بیس کے اندر یہ ایک ڈرون صرف اس کمرے کو جا کر ہٹ کر رہا ہے, یعنی پوری بیس میں صرف اس کمرے کو جا کر ہٹ کر رہا ہے جہاں پر اسرائیلی فوجی کھانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں, اور این ابھی وہ داخل ہی ہوئے ہیں, جمع ہی ہوئے ہیں, تو چند منٹ کے بعد جو ہے یہ ڈرون جا کر ٹکرا گیا. تو اس کے اوپر وہ زیادہ سکتے کے اندر ہیں اور صدمے کے اندر ہے کہ یہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ. تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق ناظرین 70 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں اور زخمی ہیں, اور اسرائیلی آرمی چیف کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ وہ بھی اس کا نشانہ تھا. اب وہ بچا ہے نہیں بچا ابھی تک تو کنفرمیشن نہیں آئی, لیکن چھوڑے اس کو, اگر بچ بھی گیا ہے, اس میں سروائیو بھی کر گیا ہے تو کوئی نہیں, اگلی بار نشانہ بن جائے گا. اور دوسرا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بیس ہے یہ گولانی بریگیڈ کی بیس تھی. وہ گولانی بریگیڈ جو ان کی ایلیٹ بریگیڈ ہے اور تمام جنگوں میں وہ لڑ چکی ہے, اور اس نے بہت مظالم ڈھائے ہیں, تو یہ اس سے بھی بدلوں کا بیسیکلی آغاز ہے. اب میں اسرائیلی میڈیا کی جو کچھ ہیڈ لائنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو میں نے انٹروڈکشن میں کہا نا کہ نئی ریالٹی اور نیا دن اور جنگ بالکل آج اس حملے نے بدل کے رکھ دی ہے. ذرا اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے. رپورٹس اسرائیلی آرمی چیف واز ٹارگٹ آف حزب اللہ ڈرون اٹیک. اسرائیلی میڈیا حزب اللہ اسٹک سولجرز when they gathered to eat at the base. Hezbollah knew where and when it would strike. Hezbollah knew how many soldiers were in the targeted room. Hezbollah جانتی تھی کہ کم سے کم کتنے اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ اس روم کے اندر ہو سکتے ہیں. This attack is the most bloody and shocking attack since the beginning of the war. Most bloodiest attack اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صرف یہ ملٹری ٹارگٹ تھا, یہاں پر کوئی سویلین ہٹ نہیں ہوا. We are facing the most difficult event since the beginning of the war. Israeli media, most difficult event. Hezbollah using Russian fiber optic drones in Israel. Israeli media reports that Hezbollah is using fiber optic drones, a technology primarily employed by Russian forces in Ukraine. کہ یہ ابھی تک صرف اور صرف یوکرین کے اندر استعمال ہوئی ہے. These drones are almost undetectable by radars and difficult to intercept. Radars اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. یہ نئی ٹیکنالوجی ہے نا, ابھی صرف استعمال ہی یوکرین کے اندر ہوئی ہے, پہلی بار اس کو مڈل ایسٹ میں استعمال کیا جا رہا ہے. posing a new and significant threat to Israeli defenses according to the experts. کہ اب یہ بالکل ایک نیا چیلنج ہے اسرائیلی ڈیفنس کے لیے جو آلریڈی فیل ہو چکا ہے. اب رشین ڈرونز آ رہے ہیں تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو رہا ہے. اب ذرا اسرائیلی میڈیا کی زبانی یہ ہیڈ لائن دیکھیے. ایک اسرائیلی سولجر کے بیان کو وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ اصل اس کمرے کے اندر کیا ہوا جب وہ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوئے. A wounded man from the March attack in southern Haifa told that everything shook. ایسے لگا جیسے وہاں پر زلزلہ آ گیا, ہر چیز لرز کے رہ گئی. یہ چند سیکنڈ تھے بس. They started screaming in pain. اور پین میں ان کی چیخیں نکلنا جو ہے وہ شروع ہو گئی. And the place was filled with blood. اور وہ جگہ بلڈ سے جو ہے وہ بھر گئی. یہ ایک اسرائیلی فوجی جو اس کمرے کے اندر موجود تھا اس کی جو وہ بیان کوٹ کر رہے ہیں. مریب آن لائن کیا لکھ رہا ہے اسرائیلی میڈیا. Hezbollah's drone attack on Golani base south of Haifa is a tragedy and difficult, disturbing and problematic incident for the Israeli army. بالکل نئی ریالٹی, problematic بھی ہے, difficult بھی ہے, painful بھی ہے, سارا کچھ ہے. اب ذرا اگلا ان کا انکشاف سنیے. یہ دنیا کی موسٹ پاورفل کنٹری, موسٹ پاورفل آرمی, موسٹ پاورفل ایئر ڈیفنس, ذرا قصہ سنیے ہوا کیا. ایک ڈرون نے نا ہلا کے رکھ دیا اسرائیل کو. Israel currently does not possess an interception system specialized in handling drones launched from Lebanon, Gaza, Syria, Iraq, Iran and Yemen. میں پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس تو وہ سسٹم ہی نہیں ہے جو ان ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر سکے. آپ اگر ریشو دیکھیں تو میزائل اور جو راکٹس ہیں وہ زیادہ انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں, لیکن وہاں سے یمن ایک ڈرون بھیجتا ہے وہ بھی جا کر ٹکرا جاتا ہے. عراق ڈرون بھیجتا ہے وہ 26 فوجیوں کو مار دیتا ہے اور زخمی کر دیتا ہے. تو ڈرون کا ان کو مسئلہ آ رہا ہے کہ ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ان کے پاس یہ اسپیشلائزڈ سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ تو مطلب پھر چیلنج ہو گیا نا ان کا سارے کا سارا جو زائنس پروجیکٹ ہے, جو ان کی آئرن شیلڈ ہے, وہ ساری کی ساری چیلنج ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے کا سسٹم ہی موجود نہیں ہے. تو یہ لرن کیا ہے حزب اللہ نے, ایکسس آف ریزسٹنس نے, کہ ان کا ایئر ڈیفنس کیسے کام کرتا ہے. مطلب حزب اللہ اگر یہ سارے اٹیکس نہ کرتی, یمن یہ اٹیکس نہ کرتا, اپریل میں ایران اٹیک نہ کرتا, تو ان کو نہ پتہ چلتا کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس کیسے ورک کرتا ہے. اسی جنگ کے درمیان یمن نے نئے ڈرونز پروڈیوس کیے ہیں
اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو مدنظر رکھتے ہوئے حزب اللہ نے کیے ہیں. ایران نے نئے ڈرونز پروڈیوس کیے ہیں اس رپورٹ کے مطابق کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس کیسے ورک کرتا ہے. اور آج اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ ان ڈرونز کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اسرائیلی میڈیا: ایئر فورس آفیشلز مسٹ پٹ دیئر ایگو اسائڈ اینڈ ایکسپلین ٹو دا پبلک واٹ ہیپنڈ. اب وہ چیخیں ہیں ان کی, وہ کہہ رہے ہیں جی اسرائیلی ایئر فورس جو ہے نا اپنی ایگو ذرا سائڈ کے اوپر رکھے کہ تمہارے پاس یہ جنگی طیارے ہیں, تم یہ ہو, تم فلانا ہو, تم مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی پار ہو. اس ایگو کو نا ذرا سائڈ پہ رکھو اور ہمیں بتاؤ کہ اصل میں وہاں پر ہوا کیا اور یہ کیسے ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا کہ جب اتنی بڑی تم پار ہو تو یہ ایک ڈرون بھی تم سے سنبھالا نہیں گیا. اب ذرا حزب اللہ کی 3-4 ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. حزب اللہ بتا رہی ہے کہ دس از اونلی دا بگننگ, اور ہم حائفہ کو بھی قیاس شمونہ بنا کے رکھ دیں گے. آپریشن اگینسٹ گولانی بریگیڈ اونلی اے پریویو آف ورڈز ٹو کم. یہ تو ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے. What's coming is greater. یہ تو صرف ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہم نے کر کے دکھا دیا حزب اللہ نے. The enemy's persistence will make Haifa and more settlements as far as the resistance missiles and drones are concerned another قیاس شمونہ. ہم حائفہ کو اور اس کی باقی سیٹلمنٹس کو قیاس شمونہ بنا کے رکھ دیں گے. اس وقت جو موسٹ ڈسٹرائیڈ سیٹلمنٹ ہے وہ قیاس شمونہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم حائفہ کو جو اسرائیل کی بیک بون ہے اور ان کی باقی سیٹلمنٹس اور شہروں کو قیاس شمونہ بنا کے رکھ دیں گے. یہ اس حملے کے بعد حزب اللہ کا سٹیٹمنٹ آیا. The resistance will remain present and ready to defend our country and our proud and oppressed people. ہم پوری طرح سے تیار ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور یہاں پر ایکسپرٹس ناظرین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو گولانی بریگیڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ ایک سمبولیکلی بہت امپورٹنٹ ہے. حزب اللہ کسی اور بریگیڈ کو بھی نشانہ بنا سکتی تھی, لیکن یہ وہ بریگیڈ ہے جو 1982 کی جنگ, 2006 کی اور اس وقت کی جنگ میں سب زیادہ اس کا کردار ہے. اس سے بھی ماضی کی جنگوں میں اس کا کردار ہے. بہت ظلم اس نے ڈھائے ہیں. تو اس کو نشانہ بنانا ایک سمبولک چوائس تھی. حزب اللہ نے ایک چوائس کے طور پر اس ایلیٹ بریگیڈ کو نشانہ بنایا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب کسی کی دھاک ختم کرنی ہو تو سب سے بڑے پہلوان کو تھپڑ مارو تو باقی جو چھوٹے موٹے پہلوان ہوتے ہیں وہ خود ہی ڈر جاتے ہیں. تو اگر ایلیٹ کو آپ نے ہٹ کر دیا تو باقیوں کو تو آپ کر ہی سکتے ہیں. اس کا مطلب حزب اللہ اسٹرائک آن اسرائیلی ملٹری یونٹ واز اے سمبولک چوائس آف ٹارگیٹ. دس بریگیڈ ہیز پارٹیسپیٹڈ ان آل آف اسرائیلز وارز اینڈ ملٹری آپریشنز, so it would have been part of the assault on Lebanon in the past, whether in 2006, 1978 invasion or the 82 invasion. کہ یہ ماضی کی تمام جنگوں کا حصہ رہی ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا پہلوان ہے اور سب سے زیادہ ظالم. تو اس کو سمبولیکلی جو ہے وہ پوری ایک حکمت عملی اور چوائس کے ساتھ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اور دوسرا ناظرین جو حزب اللہ یہ کہہ رہی ہے کہ دس از اونلی دا بگننگ, تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لیبنن کی جنگ کا یہ آغاز ہے. یعنی اس جنگ کو اب 1 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے, لیکن اس سے پہلے جو حزب اللہ انگیج تھی وہ 1 سال سے اس جنگ کے اندر انگیج ہے. لیکن اس سے پہلے حزب اللہ ایک سپورٹ فرنٹ کے طور پر انگیج تھی. یعنی وہ حملے کرتے تھے اور ان کے حملوں کا واحد پرپس جو ہے, جو ٹاپ پریورٹی تھا کہ اسرائیل کو پریشرائز کر کے رکھا جائے تاکہ وہ سیز فائر کی طرف آ سکے اور اسرائیلی فوج کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا جائے. وہ ایک سپورٹ فرنٹ کے طور پر اس جنگ کا حصہ تھا اور ان کے حملے محدود تھے. یہ ڈرونز, یہ ویپنز وہ استعمال ہی نہیں کر رہے تھے اور سستے راکٹس ماری جا رہے تھے تاکہ ان کا آئرن ڈوم اور باقی ایئر ڈیفنس کو وہ اس میں انٹرسیپشن میزائل ختم کر سکے. تو وہ ایک سپورٹ فرنٹ تھا. لیکن اب یہ 10-12 دنوں سے 15 دنوں سے کیا ہو رہا ہے, اب یہ لیبنن کی جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. لیبنن کی جنگ 8 اکتوبر سے نہیں شروع ہوئی, لیبنن کی جنگ پیجرز اٹیک سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ لیبنن کی جنگ کا آغاز ہے. گو کہ حزب اللہ انگیج ہے 8 اکتوبر سے, لیکن اب تو یہ مین فل سکیل وار ہے نا جو لیبنن کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے, اسرائیلی فوج داخل ہو رہی ہے. تو اس طرح یہ بالکل ایک سٹارٹ ہے. اور اگر سٹارٹ کے اندر حزب اللہ اتنا بڑا مظاہرہ کر رہی ہے تو آگے چل کر پھر وہ کیا کر سکتی ہے. وہ اس تناظر کے اندر بات کر رہے ہیں کہ اس تناظر کے اندر یہ بگننگ ہی بنتی ہے. اس سے پہلے کی جنگ کی نوعیت بالکل مختلف تھی, تو آج کی جنگ کی نوعیت بالکل مختلف ہے. تو ناظرین یہ جو ایک حملہ ہوا ہے اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے, اس نے سب چیزوں کو چیلنج کر کے رکھ دیا ہے, اس نے بالکل جو زمینی حقائق ہے اس کو بدل کر رکھ دیا ہے. اور اس نے یہ بتا دیا ہے کہ نتنیاہو کی ٹوٹل وکٹری کی بڑکیں اور یہ کہ مڈل ایسٹ کو ری شیپ کر کے رکھ دیں گے اور حزب اللہ کو بھی فلانے کو ختم کر دیں گے. یہ زمینی حقائق سے بالکل مختلف بات ہے اور حزب اللہ نے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کر کے بتا دیا ہے کہ وہی اس جنگ کے فاتح ہوں گے. اب مجھے بتائیے 10 سے 15 اٹیکس اگر اس طرح کے مزید ہو گئے تو اس کے بعد مطلب اسرائیل میں مزید حالت کیا ہوگی. اچھا, اور اس حملے کے حوالے سے آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ون آف دی ویری امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ اب ان کی بیسز محفوظ نہیں رہی ہیں.
یعنی یہ وہ بیسز ہیں جس میں نتنیاہو بھی وزٹ کر لیتا ہے, جس میں ملٹری آفیشلز بھی جا کر وزٹ کر لیتے ہیں, ڈیفنس منسٹر اور آرمی چیف, مطلب تواتر کے ساتھ. یہ ان کے سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں. یہ وہ حساس بیسز ہیں جن کو آج تک کوئی ہٹ نہیں کر سکا. تو اس حملے نے بتا دیا کہ یہ علاقے محفوظ نہیں ہیں, یہ بیسز ان کی محفوظ نہیں ہیں, یہ کسی بھی وقت نشانہ بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں نا کہ اس کا مطلب ان کے جو آفیشلز ہیں وہ کھلے عام اس طرح نہیں گھوم سکیں گے. ان کو ہر ٹائم ان کے فوجیوں کو خطرہ لگا رہے گا کہ کب ان کے پر اٹیک ہو جائے, اور ان کے آفیشلز اس طرح نہیں گھوم سکیں گے. جیسے حزب اللہ ہے وہ اوپنلی تو نہیں گھوم سکتی, اس کے لیڈر سرنگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب اسرائیل کے جو آفیشلز ہیں ان کو بھی بنکرز میں بیٹھنا پڑے گا, وہ بھی آ کر اس طرح وزٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ بالکل ایک مطلب اسرائیل اس چیز کا نہ تو متحمل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے لیے افورڈیبل ہے, اور نہ اس کو اس چیز کا تجربہ ہے. مطلب کب ایسا ہوا ہے کہ حائفہ کی بیسز کو وہ وزٹ نہیں کر سکتے؟ مطلب جو ان کے مین ہیڈ کوارٹرز ہے, جو گولانی برگیڈ ہے, اگر ان کی بیس کو وزٹ ہی نہیں کیا جا سکتا تو پھر اسرائیل تو اس چیز کا کبھی اس کو تجربہ رہا ہی نہیں ہے, اس نے تو کبھی یہ چیز فیس ہی نہیں کی. تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اب اس کے ساتھ حزب اللہ نے اور بھی بہت سارے حملے کیے ہیں. مین حملہ یہ تھا, اس کے علاوہ دیگر بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے, جس میں 7200 بیس ہے, اس کو ہٹ کیا گیا. اور ذرا سنیے کل کے سٹیٹ سامنے آ گئے ہیں جو بارڈر کے اوپر کلیشز ہوئے ہیں. 100 اسرائیلی فوجی کے مرنے کی کنفرمیشن آ گئی ہے. کل بروز اتوار جو صرف بارڈر کے اوپر آمنے سامنے کلیشز ہوئے, 100 اسرائیلی مارا گیا, اسرائیلی فوجی. یہ اس وقت سٹیٹس کنفرم ہو چکے ہیں. تو 70 یہاں پر مارا گیا, 100 مارا گیا, تو 24 گھنٹوں میں تو یہ کتنے بن گئے. اور غزہ کے تو ابھی میں ایڈ ہی نہیں کر رہے. تو یہ انبلیویبل ایسکلیشن ہے جو حزب اللہ. ابھی یہ دیکھیے اسرائیلی یونٹ 7200 مینٹیننس اینڈ ریہیبلیٹیشن بیس ساؤتھ آف آکوپائڈ سٹی آف حائفہ, اس کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے. بامب دا اسرائیلی اینیمی فورسز ان خالد وردہ ود ا بیراج آف راکٹس. یہ ویری ویری امپورٹنٹ بیس خالد وردہ, اس کو اٹیک کیا گیا. اس کے علاوہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ مرکابہ کا علاقہ ہے, یہاں پر اسرائیلی فوج نے ابھی کچھ دیر پہلے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ بارڈر کے اوپر لڑائی اسی طرح جاری ہے, اس کو ناظرین ہٹ کیا ہے. اس کے علاوہ لبونہ میں فضائی حملہ کیا ہے, اسرائیلی فوج کی جو گیدرنگ تھی اس کو وہاں پر ہٹ کیا ہے. حزب اللہ لانچز سویپنگ اٹیکس آن اسرائیلی فورسز ان بارڈر ٹاؤنز. اس کے علاوہ مطلب بہت بڑی تعداد کے اندر جو بارڈر ٹاؤنز ہیں جہاں پر اسرائیلی فوج موجود ہے, ان کو بہت بڑے حملوں کے ساتھ جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. اس کے علاوہ ذرا ایک اور انٹرسٹنگ ہیڈ لائن دیکھیے, حزب اللہ ایشوز وارننگ ٹو ریزیڈنٹس ان دا ناردرن اسرائیل ٹو ایویکویٹ. حزب اللہ اسرائیلی سیٹلرز کو کہہ رہی کہ یہاں سے ایویکویٹ کرو. اسرائیلی فوج کہتی رہتی ہے نا, اسرائیلی آکوپائڈ فورسز ادھر لیبنان کے لوگوں کو کہ یہاں سے ایویکویٹ کرو, یہاں سے نکلو. تو حزب اللہ بھی کہہ رہی ہے ادھر ناردرن اسرائیل کے اندر کہ یہاں سے ایویکویٹ کرو, یہاں سے نکلو. تو ٹٹ فار ٹیٹ حزب اللہ. اچھا, اس کے ساتھ ناظرین عراق نے بڑے زبردست اٹیکس کیے ہیں, اور عراق نے جارڈن بارڈر کے ساتھ جو امپورٹنٹ علاقے ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے. عراقی ریزسٹنس ٹارگٹس اسرائیلی سائٹس ان جارڈن ویلی ود ڈرونز. جارڈن کا جو بارڈر ہے گولان سے لے کر ایلات تک, یہ پورا علاقہ عراق نے سنبھالا ہوا ہے. اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ عراق کے حملے بہت زیادہ لیتھل اور بہت زیادہ ایفیکٹو ثابت ہو رہے ہیں, اور ان کے ہر حملے کے اندر اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. اچھا, اب یہاں پر ویری انٹرسٹنگ بیان رشیا کا سامنے آ رہا ہے. ذرا ہیڈ لائن دیکھیے, رشیا اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حزب اللہ ان کنٹرول, ا میسج ٹو یو ایس اینڈ اسرائیل. رشیا نے ناظرین جو 3 دن پہلے بیان دیا تھا کہ حزب اللہ کا جو چین آف کمانڈ ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے اور منظم فورس کے طور پر یہ لڑ رہی ہے. رشین اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ حزب اللہ چین آف کمانڈ are a message directed not only to Israel but the United States as well. میں نے آپ کو کہا نا کہ رشیا بلا وجہ ٹانگ نہیں اڑاتا, ان کے ایک ایک بیان کا معنی ہوتا ہے. اب اچانک رشیا نے بیان داغ دیا جب مغرب میں یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ بڑے حملے اسرائیل کر رہا ہے اور حزب اللہ کا یہ کر دیا فلانا حسن نصر اللہ, تو رشیا نے کہا کہ حزب اللہ بالکل اسی پہلے والی حالت میں موجود ہے, اس کا چین آف کمانڈ کام کر رہا ہے, اس کے پاس ویپنز محفوظ ہیں اور زبردست فورس کے طور پر وہ لڑ رہی ہے. تو آج رشیا کا اس کے اوپر دوبارہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے ہمارا یہ جو میسج ہے یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے, یہ امریکہ کے لیے بھی ہے, کہ اصل اس جنگ کو تو فیول امریکہ کر رہا ہے. اگر اسرائیلی فوج لیبنان میں داخل ہوئی ہے تو کیا امریکی گرین لائٹ کے بغیر داخل ہو گئی ہے؟ تو اصل تو لڑائی امریکہ لڑ رہا ہے. تو رشیا کہہ رہا ہے ہم نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ اگر تم اس جنگ کو مزید آگے بڑھاؤ گے تو حزب اللہ کیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور ہم حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں.
اور آج جو ڈرون اٹیک ہوا ہے، جو ڈرون رشیا کا استعمال ہوا ہے، اس نے تو پھر بالکل چیزوں کو جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب ناظرین خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے اپنی فورسز براہ راست ڈپلائے کر دی ہیں۔ یہ بہت بڑا چینج ہے آج۔ یو ایس ڈپلائز ملٹری پرسونلز ٹو اسرائیل۔ معاملات عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ رشیا کہہ رہا ہے، امریکہ کو پیغام دے رہا ہے کہ ہم اس جنگ کے اندر ہیں، اور رشیا بیٹھا ہوا ہے سیریا کے اندر، وہ اپنے فورسز جو براہ راست یہاں پر ڈپلائے کر رہے ہیں۔ تو یہ اس ریجنل وار کو، پہلے تو یہ ریجنل وار اور اس کے بعد گلوبل وار بنانے کا اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ چونکہ ورلڈ پاورز آلریڈی انگیج ہو رہی ہیں اور وہ مزید انگیج ہوتی چلی جائیں گی، تو اس لیے اس کو گلوبل وار بننے میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگے گا۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور ہم ون سٹیپ فارورڈ آ گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس ساری صورتحال سے جان چھڑانے کے لیے ایک تو اسرائیل سیویلینز کو نشانہ بنائے گا اب، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، سیویلینز کو ہٹ کرتا ہے وہ، کیونکہ ملٹریلی وہ کچھ اچیو نہیں کر سکتا، تو پھر اس طرح کے معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے اور خبروں کا رخ چینج کرنے کے لیے وہ سیویلینز کو نشانہ بناتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایران کے اوپر اٹیک، وہ اب نتنیاہو کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ تبھی چیزیں مکمل طور پر شفٹ ہو سکیں گی کچھ ٹائم کے لیے کہ جب ایران کے اوپر اٹیک ہوگا، تو یہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ تو سوچئے اگر آلریڈی اتنی خراب صورتحال ہے، اگر یہیں پر آج کی رات، کل پرسوں اگر ایران کے اوپر اٹیک ہو گیا، تو پھر تو وہ صورتحال ہے جو کوئی امیجن بھی فی الحال نہیں کر رہا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اور سب اس خطرے میں ہے کہ پورا چانس ہے یہ نیوکلیر کانفلکٹ بھی بن سکتا ہے، نہ بنے وہ الگ چیز ہے، لیکن چانسز پورے موجود ہیں۔ اور اگر آئل فیسلٹیز ہٹ ہوئی، دنیا کا آئل رک گیا، دنیا کی اکانومی، بڑا کروشل ٹائم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کیا، اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔